बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ नईम सिद्दीकी। वो दानाए सुबुल ख़त्मर रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादिए सीना। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो रूहानी ख्वाब और उनका अक़वाम आलम के साथ ताल्लुक़ और अक़वाम आलम में बदलते हुए रुझानात, वाक़यात, तग़य्युरात, उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। ख्वाबों की अगर आप तारीख़ देखें तो ये ख्वाब जो है ये एक हकीकत है। हर आदमी अपनी ज़िंदगी में ख्वाब देखता है। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो आम ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, आम वाक़यात से ताल्लुक़ रखते हैं, आम मुशाहिदात से ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी ज़िंदगी में रोज़ बरोज़ आने वाले वाक़यात, हादसात, मुख्तलिफ़ किस्म के अदवार के बारे में आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना हर शख्स कोई ना कोई तरीके से उसको ख्वाब को देखता है। लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनका हमेशा तज़किरा होता है, जैसे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब हैं, जैसे नूरुद्दीन ज़ंगी जो बादशाह थे उनका ख्वाब है। इस तरह और जो बड़े बड़े उलमा हैं वो ख्वाब देखते हैं जिसमें उनको बड़े बड़े बुजुर्गान दीन की ज़ियारत होती है, जिसमें उनको इशारे मिलते हैं, जिसमें उनको हदायत मिलती है। इसी तरह हम बीइंग मुसलमान, इस्लाम के दाई, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते जिस ख्वाब में अपने प्यारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं वो दुनिया का बल्कि इस कायनात का सबसे बाबरकत ख्वाब हम उसको कह सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ बात है कि जिसमें आज हमारे साथ अवैस नसीर साहब बैठे हुए हैं। इनके कुछ जानने वाले हैं जिनका नाम मोहम्मद कासिम है, जो कि लाहौर में रहते हैं और उनका मुख्तलिफ़ अखबारात में और यूट्यूब पे काफ़ी तज़किरा हो रहा है कि वो बहुत रूहानी किस्म के ख्वाब उन्होंने देखे हैं और वो ख्वाब में उन्होंने कई दफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी की। और उन ख्वाब की रोशनी में जो हमारे पास अवैस नसीर साहब आज बैठे हुए हैं, उनके ख्वाबों की रोशनी में ये उसकी कोई इंटरप्रिटेशन करेंगे या उनके बारे में बताएंगे कि जो उन्होंने ख्वाब देखे हैं वो इनके बारे में क्या कहते हैं, और जो ख्वाब उन्होंने देखे हैं ये अपना एनालिस्ट, जो रूहानी एनालिस्ट हैं, रूहानी तज़कियाकार हैं, ये उन ख्वाबों की रोशनी में हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे कि उन ख्वाबों से इस वक्त और आने वाले वक्त में पाकिस्तान को और अक़वाम आलम को किस किस्म के हालात का सामना होगा, उस पर किस किस्म के वाक़यात रूनुमा होंगे। तो मैं अपने मेहमान गिरामी का आपसे तारुफ़ कराता हूँ। तो हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं अवैस नसीर साहब। वेलकम टू द शो। अवैस साहब, आपने जिक्र किया, कुछ आपने वीडियोस भी दिखाई, कुछ अखबार की कटिंग भी दिखाई जनाब मोहम्मद कासिम साहब के बारे में, जो कि लाहौर में रिहाइश पजीर हैं, और आपने बताया कि वो खुद कैमरे के सामने या इस पब्लिक में खुद अपनी अपीयरेंस इतना नहीं करते। तो आप बताएंगे कि वो जो मोहम्मद कासिम साहब हैं वो क्या करते हैं, उनका लाहौर में क्या पेशा है, कहाँ पे वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, और उनके पास ये जो अल्लाह ने उनको इतना खूबसूरत मकाम दिया है कि जिसमें उन्होंने इतने रूहानी किस्म के ख्वाब देखे। जी, मोहम्मद कासिम एक ऑर्डिनरी सिटीज़न कहना चाहिए, एक आम शहरी हैं, एजुकेटेड, और फ्रीलांसिंग वगैरह उनकी एक्टिविटी है, और जैसे मजहबी स्कॉलर हैं, मजहबी है सच नहीं है, सच दाढ़ी भी उनकी नहीं है, अच्छा, क्लीन शेव्ड हैं, और उनके बकौल वो कोई बहुत ज़्यादा जिस तरह कहते हैं कि अज़कार और
مختلف پروسیسز ہوتے ہیں روحانیت کے وہ کرتے ہیں لوگ, لیکن وہ بھی ایسا کوئی نہیں کرتے. نیچرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس طرح کا خواب آنا شروع ہوئے. پہلا خواب ان کو 5 سال کی عمر میں آیا, اور اس وقت سے لے کے ابھی ان کی کیا عمر ہے؟ ابھی تقریباً 42 سال سے زیادہ. 42 سال کے زیادہ. اچھا. پھر انہوں نے 13 سال کی عمر میں ایک خواب دیکھا کہ 13 سال کی عمر میں وہ ایک خواب دیکھتے ہیں کہ میں ایک اسٹیڈیم میں کرکٹ کھیل رہا ہوں بچوں کے ساتھ, اور جو 3rd امپائر والا وہ ہوتا ہے اسٹیڈیم کا, وہ سٹنگ, اس کے پاس ان کی فیلڈنگ ہوتی ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, اور ان سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ آپ کو ان بچوں میں سے کون سا بچہ پسند ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاسم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے یہ والا بچہ پسند ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ نے مجھے بڑا غور سے دیکھا کہ اب میں اس کو صحیح آزماؤں گا اور دیکھوں گا. اس وقت سے لے کے کئی 100 دفعہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے, اور ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کے خواب جو ہیں وہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک اسٹریٹجک ان کی ویلیو ہے, اور ساری مستقبل میں آنے والے تمام تر واقعات احادیث میں جو ہمیں روایات ملتی ہیں اس کو ہر دور میں ایک تشریح کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی عملی صورت کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے خوابوں میں وہ عملی صورت وہ واقعہ رونما ہونے سے پہلے دکھا دی جاتی ہے کہ پاکستان کا روحانی وجود کیا ہے, پاکستان کیوں بنایا اللہ نے, پاکستان مستقبل میں جا کر نہیں, آپ اس کو کشف کی کیفیت کہتی ہیں یا آپ اس کو کیا اپنی اسلامک ٹرمینالوجی میں اس کو کیا کہیں گے کہ آپ کو پہلے سے کی بڑی اہمیت ہے؟ نہیں بالکل, اس کی کوئی شک نہیں ہے, اس پہ تو مطلب سب کا ایمان ہے کہ خواب تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا, اور باقی خواب کئی پیغمبران نے بھی دیکھے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو ایک بیسیکلی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے یا مذہبی رجحان ہوتا ہے, اس کے بعد ایک سرٹن آپ محنت کرتے ہیں, مذہبی معاملات میں کافی پڑھائیاں کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ یہ چیز عطا کرتا ہے. نہیں جی, ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے, کوئی ایفیلیشن نہیں ہے, جسٹ ایک نارمل, میں نے آپ کو جیسے بتایا آرڈینری سٹیزن ہے, کسی کے ساتھ کوئی ایفیلیشن نہیں ہے, کسی فرقے کے ساتھ, کسی ریلیجیس اس کے ساتھ, جسٹ ایک مطلب بعض اوقات اللہ تعالیٰ خود ہی کسی کو پک کر لیتا ہے جیسے اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا. جی بالکل. مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ تھا, اس نے خواب دیکھا کہ جو 7 گائیں ہیں وہ 7 دوسری گایوں کو کھا رہی ہیں, اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اس کی تعبیر بتائی کہ جب جیل میں تھے 7 خوشحال سال آئیں گے, خوشحالی کے سال آئیں گے, اچھا اناج ہوگا, اس کے بعد 7 سال جو ہے وہ قحط آئے گا, تو پہلے 7 سال کا غلہ جو ہے وہ بچا کے رکھنا ہوگا, اگلے 7 سالوں میں وہ کام آئے گا. اب وہ بادشاہ ظاہر ہے اس کو ایک بڑا اسٹریٹجک خواب آیا, اور غالباً وہ شاید مسلمان بھی نہیں تھا. بالکل صحیح ہے. ایک اسٹریٹجک خواب آیا, اور وہ اگلے 14 سال اس کی بنیاد پہ پوری جو ان کی قوم ہے وہ ایک قحط سالی سے بچنے میں کامیاب ہوئی. اسی طرح سے قاسم کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ کوئی روحانی ان کا نہ تعلق ہے, نہ کوئی ورد وظائف اس طرح کا سلسلہ ہے, بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو پک کرنا تھا, ان کو پک کر لیا. اچھا, یہ خواب بعض اوقات ہوتے ہیں کہ لوگوں کو خواب آتے ہیں وہ بیان نہیں کرتے, وہ بتاتے نہیں ہیں. تو محمد قاسم صاحب کو جو خواب آتے ہیں وہ ساری ایک ہی نیچر کے ہوتے ہیں, اور وہ کیوں کب آنے شروع ہوئے, کیوں آنے شروع ہوئے, اور ان کی تشہیر کا مقصد کیا ہے؟ خواب یہ بھی تشہیر بالکل نہیں کرتے تھے. انہوں نے ایک ڈائری بنائی ہوئی تھی, اس ڈائری کے اندر کچھ اپنے خواب نوٹ کر لیتے تھے جو انہیں لگتا تھا امپورٹنٹ ہے. 2014 کے لگ بھگ ان کو کہا جانے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ قاسم تم جاؤ یہ جو خواب ہیں لوگوں کو بتاؤ. اچھا. تو انہوں نے سوچا کہ میرے یہ خواب کون سنے گا, ان کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے. جیسے ایک نارمل بندہ ہوتا ہے, ایک تو کوئی بندہ کسی ریلیجیس کسی پروسیس سے اٹیچڈ ہو, اور تو اس کو تو محسوس ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی روحانی مقام ہو سکتا ہے یا مستقبل میں کام آ سکے گا, لیکن ایک عام بندے کو اس طرح کا کوئی خواب ہے تو اس کے لیے بڑا عجیب معاملہ ہے. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. انہوں نے تھوڑا سا کوشش کی, لوگوں کو بتائے, تو لوگ جیسے ہوتا ہے ہنستے ہیں اور اس کو مناسب نہیں سمجھتے کہ یہ کیا معاملہ ہے, تو انہوں نے پھر چھوڑ دیا, جیسے گیو اپ کرتے ہیں کہ شاید میرا خواب کوئی اتنی ویلیو نہیں. 2014 میں جب یہ جو واقعہ ہوا نا APS والا, اس میں انہیں محسوس ہوا کہ شاید واقعی میرے خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کوئی اچھے پیغامات دینے ہیں. تو پھر انہوں نے ہمت پکڑی اور پھر جا کے یہ خواب شیئر کرنا شروع کیے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آہستہ آہستہ اس میں کامیابی بھی دی کہ خواب کی انہوں نے APS کا واقعہ کہ ان کو پہلے پتہ چل گیا تھا. نہیں, APS کے واقعے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ امت مسلمہ کو ضرورت ہے بہت زیادہ مشکل حالات ہیں, اور جب تک مستقبل کے واقعات جو ان کے خوابوں میں پہلے سے دکھا دیے جاتے ہیں اس کے حساب سے ہماری
آرمی اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ اور سول گورنمنٹ ہے وہ اسٹریٹجائز نہیں کرے گی حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کی طرح, تب تک یہ مسائل حل ہونا ممکن نہیں ہے. ہم نے ہر چیز ٹرائی کر لی, ہمارے پاس یہاں مارشل لاز بھی آئے, ہمارے پاس سویلین گورنمنٹس بھی آئیں, بیوروکریٹس بھی, ہر کوئی مختلف طریقے سے پاکستان کو ترقی کی راہ پہ ڈالنے کی کوشش کرتا رہا, لیکن وہ ڈلی نہیں. اس وجہ سے پھر انہوں نے یہ سوچا کہ اب مجھے واقعی آگے آنا چاہیے اور خواب شیئر کرنا چاہیے, اور بذات خود یہ خواب شیئر نہیں کرنا چاہتے تھے, ان کو خواب میں اشارہ ملا اور حکم دیا گیا. تو یہ کتنے لوگوں کو اپنے, ان کا کوئی تھنک ٹینک ہے جو ان کے کلوز سرکٹ لوگ ہیں جن کو صرف یہ بتاتے ہیں, یا یہ مطلب کیسے, مطلب میں ایک عام آدمی ہوں, ایک عام مسلمان ہوں, ایک ادنا درجے کا علم رکھتا ہوں, تو میں کیسے ان چیزوں پہ, یا میرے جیسے کئی لوگ ہیں وہ اس چیز پہ کیسے یقین کریں گے؟ آپ سے ابھی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے, تو آپ نے بتایا کہ آئی ٹی سے میرا تعلق ہے. تو میرا تعلق بھی اسی طرح آئی ٹی سے ہے, میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور اپنا ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر کا سیٹ اپ چلا رہا ہوں. میرا بھی ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور ایز سچ کہنا چاہیے اب بھی شاید نہیں ہے. مجھے یہ بڑا عجیب لگتا تھا کہ کس طرح سے نعمت اللہ شاہ ولی نے کہہ دیا کہ فلاں وقت میں فلاں چیز ہوگی, کس طرح قدرت اللہ شاہ نے لکھا کہ پاکستان ایسے بنے گا, کس طرح صوفی برکت علی صاحب نے کہا کہ پاکستان کی ہاں نام اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے. یہ کہ مستقبل کے واقعات لوگ کیسے بتا دیتے ہیں, بالکل بڑی میرے لیے وہ چیز تھی. تو ایک جیسے دنیا اللہ تعالیٰ کو مشاہدہ دیتا ہے نا, لیکن میرے لیے مجھے اس کا علم نہیں تھا. تو میں نے ان کی ویڈیوز بھی دیکھی پھر, تو مجھے بڑا ایک سرپرائزنگ لگا کہ آج بھی ایسے ہو رہا ہے. میں تو سوچا شاید پہلے ہوتا تھا, اب شاید نہیں ہوتا. تو ان کو بھی میں نے بڑا اسکیپٹیکل تھا ان کے بارے میں, بڑا ریلیکٹنٹ تھا, ان کا کنٹینٹ بھی میں نے نہیں زیادہ دیکھا. لیکن میرے ساتھ پھر ایسا معاملہ ہوا کہ پھر مجھے بھی ناچیز کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور پھر کہنا چاہیے کہ وہاں سے گرہیں کھلنا شروع ہوئی, اور پھر یہ والے معاملات سمجھ آنا شروع ہوئے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے, جیسے قائد اعظم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قائد اعظم ناراض ہو کے انگلینڈ چلے گئے تھے واپس, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت ہوئی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ واپس جاؤ ہندوستان اور تم یہ والا کام کرو پاکستان بنا. علامہ اقبال صاحب کو بھی دیکھیں. تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ شاید تھنک ٹینک تو نہیں ہے, یہ کوئی پارٹی تو نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کوئی ڈاٹس ملا رہا ہے کچھ لوگوں کو اس طرح کے خواب اور اشارے دکھا کر کوئی خاص کام شاید لینا چاہتا ہے. پھر اس کے بعد پھر میں نے قاسم کا کنٹینٹ بھی مزید دیکھا, اور پھر ان کی تفصیل دیکھی, اور پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور ان کا کنٹینٹ, اگر وہ خود ایک انٹروورٹ ہیں تو میں تو ایک بڑا ایکسٹروورٹ ہوں, پبلک اسپیکنگ بھی کرتا ہوں, تو میں جا کے کنٹینٹ اگر یہ صحیح ہے تو شیئر کرنا چاہیے. جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ صحیح ہے تو پھر میں نے شیئر بھی کرنا شروع کیا, سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کرنا شروع کیا, اور پھر جیسے کرتے ہیں کہ چلتے چلتے کارواں بنتا گیا, چلتے چلتے کارواں بنتا گیا. تو پھر بہت, میں تو اکیلا ہی چلا تھا منزل کی طرف, جی, تو اور لوگ بھی شامل ہونا شروع ہو گئے. تو اب ہم تھنک ٹینک تو نہیں کہنا چاہیے, ہم گروپ آف فرینڈز. چلیے یہ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خاص نعمت سے نوازا کہ ان کو خواب آتے ہیں, کیا ان کو صرف یہی خواب آتے ہیں, یا اس کے علاوہ بھی ان کو خواب آتے ہیں جس سے ان کو کوئی اشارے ملتے ہیں کہ اچھا ایسے ہونا چاہیے, یا یہ کام ایسے ہونا چاہیے, یا گورنمنٹ کو ایسے کرنا چاہیے, یا دنیا میں جو حالات ہیں ان کو کیسے ہم بدل سکتے ہیں؟ بالکل, ان کو نہ صرف یہ خواب آتے ہیں کہ مستقبل میں یہ ایونٹ ہوگا, بلکہ ساتھ میں یہ بھی آتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس وقت کیا کرنا چاہیے, وہ کیا سٹیپ لیں تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ پوری امت مسلمہ کیا بیسک سٹیپس لے اور کیا آبجیکٹیو سٹیپس لے, تو پھر یہ والے حالات بدل سکتے ہیں. عمران خان کی گورنمنٹ کے بارے میں بڑی کلیئر چیزیں آئی ہیں, نواز شریف صاحب کے بارے میں بڑی کلیئر چیزیں آئی ہیں, عثمان بزدار صاحب کے بارے میں بڑی کلیئر چیزیں آئی ہیں. اسی طرح نہ صرف یہاں ریجنل ہیں بلکہ یہ انہوں نے پوری امت مسلمہ کے لیے طیب اردوغان کے بارے میں, سعودیہ کے بارے میں, پوری امت مسلمہ کا کیا نقشہ ہونے جا رہا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کے خواب میں. اچھا, اگر ہم ان کو تھوڑا سا موضوع میں دوسری چیزوں کو ملائیں, جیسے ایسٹرولوجی ہوتی ہے, پامسٹری ہوتی ہے, اور جیسے وہ کارڈ کے ساتھ بھی مختلف لوگوں کے جو حالات دیکھے جاتے ہیں, اور پھر وہ جو ذائچے جو بنتے ہیں, تو وہ لوگ بھی بڑے اسپیسیفک بات کرتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں بندے کی گورنمنٹ ہوگی, فلاں بندے کی گورنمنٹ نہیں ہوگی, آپ کو آئندہ فیوچر میں اس وقت یہ نقصان ہو سکتا ہے, اس وقت یہ فائدہ ہو سکتا ہے, اس میں آپ احتیاط کریں, اس میں آپ یہ کریں وہ کریں. تو اس کو ہم اس کے ساتھ کیسے کو ریلیٹ کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی کسی کاہن یا غالباً نجومی کا بھی ہے, اس کے پاس گیا یا اس کی بات پہ یقین کیا تو اس نے کفر کیا.
الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ان چیزوں سے ہمیشہ بچے رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کسی بھی چیز پہ یقین کرنا اور اس سے کنیکٹ ہونا یہ بالکل غلط ہے، اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام میں اگر کوئی فیوچر کی چیز پہلے سے دیکھنے کی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف خواب ہے، کیونکہ خواب کے اوپر آپ کا اختیار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے علم میں سے کوئی چیز بے شک اس میں کوئی، لیکن اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ خواب کی بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ جب آپ کسی کو اپنا خواب بتاتے ہیں تو وہ اس کی جو انٹرپریٹیشن کرتا ہے وہ ظاہر بہت اہم ہے۔ ان کی جو خواب یہ دیکھتے ہیں وہ ان میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ خواب جو انٹرپریٹیشن والے خواب ہوتا ہے وہ سمبولک ہوتا ہے، مثلا کسی نے دیکھا کہ میرا فلاں دانت ٹوٹ گیا ہے، تو اب آپ کو ایک کسی اسکالر علم والے کی ضرورت پڑے گی کہ وہ بتائے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ہاں مطلب جیسے آپ سمجھ لیں کہ عام فہم میں کہتے ہیں جی میرا دانت ٹوٹ گیا تو شاید کوئی نقصان کا خطرہ ہو، تو اس کی آپ کو انٹرپریٹیشن کے نالج کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ ان کے زیادہ تر خواب جو ہیں وہ ایونٹس کو پہلے سے دیکھ لینا ہے، وہ اس کی انٹرپریٹیشن مطلب پری ایمپٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو۔ جی ایگزیکٹلی، مثال کے طور پر انہوں نے خواب میں دیکھا، یہ 23 دسمبر 2018 کا خواب ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں خواب دیکھا کہ عمران خان کو تقریباً 30% وقت ملے گا، اس کے بعد لوگوں کو احساس ہو جائے گا کہ عمران خان بھی ناکام ہو گئے ہیں، اور عمران خان کے بعد پھر پاکستان میں اسلامی طرز کا صدارتی نظام آئے گا، عمران خان جو ہے وہ ایک لاسٹ پولیٹیکل آپشن ہے۔ اب یہ دسمبر 2018 کا خواب ہے، اب اس کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، کلیئر چیز ہے، یہ خود انٹرپریٹڈ فارم میں دکھایا لیکن مطلب یہ تو بہت بڑی بات ہے نا۔ ہم مطلب عام آدمی یا پبلک میں اگر یہ بات آپ لے کے جاتے ہیں، جیسے ہم پبلک میں یہ بات کر رہے ہیں، تو اگر یہ کوئی کیروپریکٹک بیٹھے گا یا کوئی ایسٹرولوجسٹ بیٹھے گا یا کوئی اور پامسٹ بیٹھے گا یا کوئی اور ماہر نجوم بیٹھے گا، تو وہ بھی جب بھی یہ سال کا اینڈ ہوتا ہے تو وہ اگلے سال کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اگلے سال میں کس کی حکومت ہوگی، نواز شریف کے ساتھ کیا ہوگا، عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن وہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، اکثر چیزیں ان کی ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پہ ایسے نہیں ہے۔ اچھا، جو چیز اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے کسی کو دے دے گا وہ اللہ کا علم ہوگا۔ اچھا، ان کے بارے میں پھر گورنمنٹ کو کچھ بتایا آپ نے؟ آپ گئے ہیں گورنمنٹ کے لوگوں کے پاس گئے ہیں یا صاحب اقتدار کے پاس گئے ہیں یا صاحب علم کے پاس گئے ہیں کہ ان کو بتایا جا کے کہ ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت ہے جس کا استفادہ بالخصوص پاکستان اور بالعموم پوری مسلم امہ حاصل کر سکتی ہے؟ جی، ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، لیٹرز لکھے ہیں تمام لوگوں کو، میں پرسنلی کچھ لوگوں کو ملا، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں پرسنلی ملا ہوں لوگوں کو، ہم نے اپنی بات پہنچائی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے نا معاملہ ایسا ہے کہ کسی نے ایسا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ فیکٹ بھی ہے۔ جیسے میں بھی کہتا ہوں نا، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میری جیسے ایک عام آدمی کے لیے یہ بات سمجھنی بہت مشکل ہے۔ بات سے دیکھیے صاحب، میرا خود یہی معاملہ ہے کہ آئی ٹک مے بی اے ایئر اور سو کہ اس کو ریئلائز کرنے میں، اور مجھے بھی اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مطلب نہ چیز کو نہ ہوتی تو میں بھی آج نہ یقین کرتا، اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ آپ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں اس طرح کی کسی چیز کے اوپر یقین کرنے میں۔ تو ہم نے بات پہنچائی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ پہنچ بھی گئی ہوگی، انہوں نے پڑھا بھی ہوگا، دیکھا سوچا بھی ہوگا، لیکن بہرحال ابھی تک ہم سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ بیک نہیں کیا گیا، اور اس کے میرا نہیں خیال کہ اس حساب سے کوئی اسٹریٹجائز کیا جائے۔ اچھا، جو ان کے اپنی جو انوائرمنٹ ہے، ارد گرد جو ان کے لوگ ہیں، جیسے اس قسم کے بزرگ، جیسے ہم بزرگان دین کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے حضرت داتا گنج بخش ہیں یا کاکی رحمۃ اللہ ہیں، یا ان کے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں، مجمع ہوتا ہے، روحانیت ہوتی ہے، لوگ ان سے جو ہے نا روحانی علاج کراتے ہیں، بیٹھتے ہیں ان کی صحبت میں، اثر لیتے ہیں، تو ان کا کوئی ایسا سلسلہ ہے؟ نہیں جی، ایسا کوئی سلسلہ نہیں، ایسا کوئی سلسلہ بھی نہیں ہے، اور ابھی تو اس فیز میں ہیں کہ زیادہ تر لوگ تو وہی ہے کہ یقین نہیں کر رہے، الٹا جیسے نیگیٹو انیشل لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو اس میں مطلب علماء دین کے پاس وہ گئے ہیں، ان سے کوئی بات کی؟ علماء دین تک بھی گئے ہیں اور ان تک بات بھی پہنچائی ہے، لیکن فرینکلی تو پھر آپ کیسے اس کو مطلب کیسے بابر کرائیں گے لوگوں کو کہ ان کے پاس یہ مطلب دیکھیں نا، ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ، تو میں نہیں کہتا کہ وہ تو پیغمبران پہ ہی اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی کرامت ایسی ہوتی ہے جو نظر، جیسے ہم سنتے ہیں کہ جناب علی حضرت یہ جو بابر، جو اکبر بادشاہ تھا، وہ اپنے گیا حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ جی میری اولاد نہیں ہو رہی، اور وہ جو بھی واقعہ ہوا، تو اس طرح کی کرامات تو ان بزرگوں کے پاس نہیں ہے نا۔ دیکھیں، یہ بزرگ ٹائپ نہیں ہے بالکل، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ کلین شیف، جسٹ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کسی کو پک کر لے اور اس کو کہے کہ یہ تمہارے ذریعے، جیسے
پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ جو بادشاہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں وہ شاید مسلمان بھی نہیں تھا. نہیں خواب کا تو اس سے تعلق نہیں ہے کہ مسلمان کو آ رہے ہیں یا عیسائی کو آ رہے ہیں. ان کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے, نہ ان کی کوئی روحانی سلسلہ ہے, نہ کوئی بیعت کا وہ تو بادشاہ نجاشی کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن وہ مسلمانوں کو اس نے ویلکم کیا, مسلمانوں کا اس کا خیال کیا. اچھا چلیے اب ہم آتے ہیں دوسری طرف کی دنیاوی مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کے پاس وہ کیا سلوشن دیتے ہیں کہ دنیا یہ جو پاکستان کے معاشی مسئلے ہیں, پاکستان کے پاس اپنی آبادی کے مسئلے ہیں, پاکستان کے پاس اور پانی کا مسئلہ ہے, تو اب جب ہم ان کے پاس پرپز اسپیسیفک بات کرنے کے لیے جائیں گے کہ جی اچھا جی پانی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا ہمارا, کیا یہ ہم اس طرح پوچھ سکتے ہیں ان سے؟ جو مسائل ہوتے ہیں نا, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر کوئی بھی مصیبت نہیں آتی بلکہ تمہارے اپنے اعمال کا سلسلہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو اسپیسیفک ہوتے ہیں کہ آج بجلی جا رہی ہے بار بار, آج چینی شارٹ ہو گئی ہے, آج ٹیوب ویل بند ہو گئے ہیں, حکومت کو مسئلے آ رہے ہیں, قرضہ نہیں مل رہا, یہ اسپیسیفکس جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر انڈلج ہو جانا اور ان کو سالو کرنا یہ دنیا کا طریقہ ہے. کہ مثال کے طور پر آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں مل رہا تو ہم نے یہاں پہ چھوٹا سا بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد دوبارہ گفتگو یہیں سے شروع کرتے ہیں. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, پلیز اسٹے ود اس.